बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक सख्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे ठीक ठाक होंगे। और जिस बारिश की और उसके बाद आने वाले सैलाब की जिक्र मैंने कल किया था और उसकी तबाहकारियों का तस्करा किया था, वो सिलसिला अब पाकिस्तान के मुआशी हब कराची तक जा पहुंचा है। और वहां पर जाहिर है कि अगर हम इन कंपैरिजन बात करें, क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ, बाकी मामलात नहीं हुए, लेकिन वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है और जाहिर है कि शहर की एक हैयत ऐसी है और जो स्टॉर्म ड्रेनेज का सिस्टम है या वैसे निकासी आपके अरेंजमेंट्स हैं या बात करें तो वो ना होने के बराबर है। तो उसकी वजह से होता यह है कि पानी जो जाता है वहां पर, यानी कि ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा पानी आता है, ये तो हर जगह ही होता है, लेकिन वहां पर मसला यह है कि पानी जाके निकल नहीं पाता। यानी कि जितनी बारिश यहां पर विफाकी दारुल हुकूमत में होती है या मरी में या फिर गिलगित बल्तिस्तान में या बाकी इलाकों में होती है, उसका अगर 1/3 भी अगर कराची में हो जाए तो वहां से पानी निकलना मुश्किल हो जाता है। अब तक की इतलात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 138 मिलीमीटर बारिश ज्यादा से ज्यादा जो रिकॉर्ड की गई है वो पुराने एयरपोर्ट के इलाके में या इधर उधर रिकॉर्ड की गई है। लेकिन सिचुएशन ये है कि अर्बन फ्लडिंग हो रही है। अच्छा, जो लोग वहां के मकामी हैं जो ये देखते रहे सिचुएशन, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने गुज़िश्ता 25-30 साल में इतनी बारिश नहीं देखी। तो आप इस बात से अंदाजा कर सकते हैं कि बारिश खासी ज्यादा है और फिर शहर फैलता भी जा रहा है, आबादी में भी इजाफा हो रहा है। फिर हम अक्सर बात कर चुके हैं चूंकि कि कराची के मसाइल पर हम अक्सर बात करते भी रहते हैं कि वहां पर एक इशू ये है कि आबादी भी बहुत ज्यादा है, फिर ये जो आबी गुजरगाहें हैं या जो नाले हैं उनके ऊपर तजावुजात का भी मामलात हैं। और जब ये सिलसिला शुरू होता है बारिश का या उससे पहले तो हम सुनते हैं कि जी अब उनकी नालों की सफाई शुरू होगी, गुज्जर नाले से लेकर 10 नालों का तस्करा होता है, लेकिन उससे पहले फिर हम देखते हैं कि मसाइल रहते हैं। अभी इस वक्त सिचुएशन ये है कि के इलेक्ट्रिक के 900 से ज्यादा फीडर्स भी बंद हैं, यानी कि एक तो सड़कों में पानी जमा है और यह भी सुनने में आया था कि कई जगहों पर तो बच्चे अभी तक स्कूलों से अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं। फिर जो वैन ड्राइवर्स हैं उनके साथ राब्ता भी मुनक़ता हो गया है, क्योंकि इतनी देर तक मोबाइल कहां से चार्ज रहेगा। तो वालिदैन के लिए परेशानी, जो लोग अपने घरों से दफातर से घरों को आए थे, आना था जिनको, उनके लिए भी बड़े मसाइल है, वो भी नहीं पहुंच पाए। तो ये आप अर्बन फ्लडिंग के बाद की सूरत हाल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में देख सकते हैं कि बड़ी परेशान कुछ सूरत हाल है। इसमें कीमती जानें भी जाया हुई हैं। अच्छा, कराची से लेके अब आप बात करें खैबर तक, ये तमाम तर सूरत हाल वहां तक मुतासर है। गिलगित बल्तिस्तान मुतासर हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हम बात कर चुके हैं और उन अवामिल का भी हमने तस्करा किया कि किस वजह से ये लैंड स्लाइडिंग्स हो रही हैं, क्योंकि जो एक टिम्बर माफिया है और लकड़ी माफिया है, कटी हुई लकड़ियां जो हैं वो बह बह कर हमने देखा केपी में वो नीचे आई, क्योंकि दरख्त जो थे उनको काट दिया गया। 18 से 20% जंगलात, ये इख्तियार वली साहब हमारे प्रोग्राम में बैठे थे कल, बता रहे थे कि जी वो फारिग कर दिए गए हैं। तो उसका नतीजा यही होता है कि फिर पत्थर और इसी तरीके से ये सारी चीजें बहकर फिर घरों को तबाह करती हैं। फिर आबी गुजरगाहों पर, दरियाओं के रस्तों पर जो तामीरात हैं वो भी एक चैलेंजिंग अमल है। अब हो क्या रहा है, अगर हम रेस्क्यू वर्क की बात करें तो वो जारी है। चेयरमैन एनडीएमए ने इस मुतालिक क्या बताया, एक ब्रीफिंग थी, उसमें आप जरा। अगस्त के आखिरी हफ्ते में एक और स्पेल को एंटिसिपेट कर रहे हैं, जो आगे आने वाले दिनों में शुमाली पंजाब, ज़ेरी केपी के और गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में मुतवक्को है। अच्छा जी, अब ये है रिलीफ से मुतालिक, ये तो एक प्रेडिक्शन के हवाले से उन्होंने बात की कि आगे क्या स्पेल मुतवक्के है और उसके ज़ाहिर है कि अलग से एक चैलेंजेस होंगे। लेकिन रिलीफ वर्क कैसे शुरू हुआ, उसके अंदर हमने कल भी आपको बताया था कि पाक फजाइया भी अपना रोल प्ले कर रही है और पाक फौज भी अपना रोल प्ले कर रही है। तो DGSPR साहब क्या कहते हैं इस मुतालिक, वो जरा देखिए। जैसे ही ये सानिया बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ मॉनसून का, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की हिदायत पर आर्मी और वहाँ पे जो यूनिट्स मौजूद थी, इन सिचू एंड एडिशनल यूनिट्स मोबिलाइज की गई। खैबर पख्तूनख्वा में इन्फेंट्री की और FC की 8 यूनिट्स डायरेक्टली सर्च एंड रेस्क्यू और फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं। 1 इंजीनियर ब्रिगेड, 2 इंजीनियर बटालियंस और 2 अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स खैबर पख्तूनख्वा में और 2 इंजीनियर बटालियन गिलगित बल्तिस्तान रोड ओपनिंग के ऊपर लैंडस्लाइड्स को रिमूव करने पे तैनात हो चुकी हैं और काम कर रही। 3 मेडिकल की यूनिट्स डिप्लॉयड हैं, 9 मेडिकल कैंप्स वहां पे ऑपरेट हो रहे हैं। गोनेर में 2 बटालियन, शांगला में 2 इन्फेंट्री बटालियन, स्वात में 1 बटालियन, दीर में 1 FC विंग, बाजोड़ में 1 FC विंग, स्वाबी में 1 कंपनी। दे आर राइट नाउ डिप्लॉयड 24 आवर्स फॉर द फ्लड रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन। अच्छा जी, इसके साथ साथ अब जाहिर है ये सवाल उठता है, और जब भी पानी ज्यादा आता है या बरसात होती है और फिर जो चैलेंजेस है उसके अंदर फिर एक सवाल जहन में आता है कि इतनी बारिश हो रही है, इतना ये सैलाबी पानी है, तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता बहते बहते आगे भी जाएगा और आगे जाएगा तो फिर क्या होगा, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटीज किस हद तक हैं। और फिर वो तरबेला के हवाले से हम सुनते हैं कि जी वो 98% भर चुका है, फिर बाकी डैम्स के हवाले से भी सुनते हैं, लेकिन नए आबी ज़खायर नहीं है। जाहिर है कि उसके अंदर कालाबाग डैम का मंसूबा था वो शुरू ही नहीं हो सका। फिर उसके बाद जो है वो भाषा डैम है, आपके इल्म में है कि वो 2035 तक
شاید جا کے کمپلیٹ ہو. تو اون عباس بپی صاحب نے اس متعلق کہا کہ سیلاب سے متعلق کہ پانی کہاں آئے گا, کیسے جائے گا. سنیے ذرا کیا کہتے ہیں وہ. ایک ہفتے 10 دن سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب کا پانی آ رہا ہے. یہ پانی انڈس میں اکٹھا ہوگا. انڈس یہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان جائے گا, ڈیرہ اسماعیل خان سے ڈیرہ غازی خان ڈوین سے ہوتا ہوا سکھر کے راستے سندھ میں داخل ہو جائے گا. سیلاب آگے سندھ میں جب اکٹھا ہوگا یہ بند توڑے گا, یہ لوگوں کو نقصان پہنچائے گا. چلے جی, اب جو مہمان ہیں ان کا تعارف کروائے دیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم جی. شوکت یوسف زئی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور شرمیلا فاروقی صاحبہ ہیں, یہ رکن قومی اسمبلی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گی. شرمیلا صاحبہ آپ سے ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ جو برسات کا سلسلہ تھا, کچھ میں نے حوالہ دیا اور ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ اب مزید بھی بارش ہونے والی ہے اسی ایک آدھ گھنٹے میں, تو کیا سچویشن کیا ہے شہر قائد کی؟ دس از ناٹ سم تھنگ نیو, لیکن اس دفعہ کہا گیا ہے کہ بارش کچھ زیادہ ہی ہوئی ہے. آپ نے کیا دیکھا؟ جی بہت شکریہ ستی صاحب. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس دفعہ بارش کچھ زیادہ ہوئی اور اٹ واز لائک اے برسٹ. اچھا, مطلب بارش ہو رہی تھی وقفے سے, لیکن جب ہو رہی تھی تو بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی تھی. اچھا, میں تو یہاں اپنے گھر میں ڈیفینس کے اندر ہوں, لیکن کراچی کے مختلف علاقوں میں شدید بارش ہوئی ہے. کہیں پر 138 ملی میٹر ریکارڈ ہوا ہے, کہیں 120 ہوا ہے. دس از ان یوزل فار کراچی. کراچی میں روایتی طور پہ بارش نہیں ہوتی تھی. ویو ہیڈ ڈرائی اسپیلس فار ایئرس. اور کراچی کا انفراسٹرکچر جو ہے, اور کراچی اتنا بڑا شہر ہے کہ اس کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ اکوپڈ ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ پورا کراچی کو اگر آپ اوور آل کر کے پورے کراچی میں ڈرینیج سسٹم بنائیں گے تو تب کہیں جا کے کچھ حالات قدر حال بہتر ہوں گے. لیکن اس کے باوجود کیونکہ کراچی کے اندر جو شارعیں ہیں, گلیاں ہیں, وہ اتنی زیادہ کلسٹرڈ بھی ہیں کہ پانی جمع ہو جاتا ہے. ڈسپائٹ کہ میں آپ بتاتی ہوں, میرے اپنے گھر کے باہر میں نے خود ایک اسکیم دی تھی اور پورا ڈرینیج سسٹم بنایا تھا, اس میں بہتری آئی. لیکن اس کے ساتھ جو نیشنل اسٹیڈیم کا پورا روڈ ہے, جہاں پر آپ کا لیاقت نیشنل ہاسپٹل ہے اور جہاں پر آپ کا اسٹیڈیم ہے, وہاں کی ڈرینیج سسٹم از ناٹ پراپر, تو وہاں پانی جمع ہو جاتا ہے. سو ایشو یہ ہے کہ اس وقت بھی اگر آپ کراچی میں دیکھیں جو اندر پاسز ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہیں, بہت ساری جگہیں کلیئر ہو چکی ہیں, لیکن جو مین شارع فیصل ہے وہ ابھی تک ٹریفک وہاں پر جام ہو چکی ہے. اچھا شرمیلا, ایک چیز ہے, ہم مرتضی وہاب صاحب سے بھی اس متعلق بات کرتے رہے ظاہر ہے کراچی کے معاملات پر, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر کسی ایک شخصیت کا یا کسی ایک جو رہنما کہیں یا کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے وہاں تک. مرتضی وہاب صاحب کہتے ہیں کہ میری کیپیسٹی یہاں تک ہے کہ میں اس کو دیکھتا ہوں, اس سے آگے سندھ گورنمنٹ کی آ جاتی ہے, اس سے آگے فلانے ادارے کی آ جاتی ہے, پھر باقی اس طرح سے ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایشوز ہیں جن کی وجہ سے کوئی یہ دیکھیں میجر ایشو ہے, یہ ستی صاحب میجر ایشو ہے. دیکھیں جہاں میں رہتی ہوں ڈیفینس کلفٹن میں, وہ کینٹونمنٹ بورڈ کے اندر آتا ہے, اس میں سندھ گورنمنٹ کی جوریسڈکشن نہیں ہے. اینڈ ڈیفینس ویئر آئی اسٹے سپوز ٹو بی اے ویری پاش ایریا, کہ یہاں پر جو ہے نا اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ رہتے ہیں. لیکن یہاں پر بھی جو مین خیابان حافظ ہے وہ اس وقت پورا فلڈڈ ہے. مین جو شہباز جو مین سڑک ہے وہ فلڈڈ ہے ساری, کیونکہ ہمیں ویڈیوز آ رہی ہیں اور چیزیں آ رہی ہیں. تو یہاں پر تو اگین سندھ گورنمنٹ کا ڈومین نہیں ہے. پھر ملیر کینٹ ہے جہاں پر وہ اگین کینٹ میں آتا ہے. پھر کچھ حصہ جو ہے وہ کراچی کا سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے. لیکن دیکھیں ایشو یہ دیٹ از ناٹ, میرا خیال ہے کہ اس پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ جی یہاں اچھا کام ہوا یا اچھا کام نہیں ہوا, یا کہیں بھی اچھا کام نہیں ہوا یا کام ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں جو یہ انفورسین کلائمیٹ ایشوز آ رہے ہیں کہ بارش کا سیزن نہیں اور بارش آ رہی ہے, یا اتنی شدید بارش آ رہی ہے, میٹ آفس پریڈکٹ کچھ اور کر رہا ہے اور وہ کچھ اور رہا ہے. کیونکہ آج جو پریڈکشن تھی میٹ آفس کی 30% رین کی تھی, لیکن اتنی شدید بارش ہوئی ہے صبح سے, اتنی شدید بارش ہوئی, اب جا کے کچھ بارش تھمی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں اب دیکھنی پڑیں گی کس طریقے سے ہم ایون اربن سٹیز کو, رورل ایریاز میں تو ایشوز آتے ہیں, لیکن ہاؤ ڈو وی ٹیک کیئر آف اربن سٹیز. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور کا کیا حال ہوا تھا. لاہور میں تو ہمیشہ سے بارشیں ہوتی رہی ہیں نا, دیٹ از اے سٹی جہاں پر پنجاب میں بارشیں ہوتی ہیں, لیکن وہ بھی اتنی شدید بارش ہوئی کہ لاہور بھی ڈوب گیا. اچھا ایک ایشو ہے نا, جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا نا, سلسلہ یہ ہے کہ بارش تو ہر جگہ تیز ہی ہو رہی ہے اور لاہور میں بھی, لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے نکل جاتا ہے. اب کراچی میں یہ ہے کہ آج بارش ہو گئی ہے نا, اب 4 دن بعد بھی ہم دیکھیں گے یا کہیں سے گزریں گے تو پھر ایشو ہوگا. تو اب محکمہ موسمیات کا ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں اس وقت جہاں پر ڈرینیج چوک ہوئی ہے یا ایشوز آ رہے ہیں,
وہاں پر پمپنگ مشینز لگا کے پانی نکالا جا رہا ہے. آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو ڈیفینڈ اینی تھنگ, لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں ابھی جولائی کے اندر نیو یارک کے اندر تھی اور وہاں شدید بارش ہوا ہے. آپ یقین کریں پورا کا پورا نیو یارک, اٹس سپوز ٹو بی اے کاسموپولیٹن سٹی, نیو یارک امریکہ, the entire city was flooded اور flooded for days. تو مطلب میں خود حیران تھی کہ یار دیکھیں ہم کراچی کی بات کرتے ہیں, ہمارے ملک میں ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, وسائل اتنے نہیں ہیں, لیکن یہاں پر نیو یارک, لیکن کراچی کی بات اس لیے بھی کرتے ہیں نا کہ کمپیئر ٹو دی ادر سٹیز یہاں پر ظاہر ہے میٹروپولیٹن ہے, معاشی ہب بھی ہم کہتے ہیں, ریونیو وہاں سے زیادہ جنریٹ ہوتا ہے, لیکن جس طریقے سے وہاں پر چیزیں سارٹ ہونی چاہیے, ریسپانسبلٹی جس کی بھی ہو, لیکن اس طریقے سے ہو نہیں پاتی. اگر کمپیئر ٹو ڈفرنٹ سٹیز بھی اس کا حال اتنا خراب نہ ہو تو آئی تھنک شیئرڈ ریسپانسبلٹی ہے ستی صاحب, لیکن ایشو یہ ہے کہ اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم فار تھنگس ٹو ریئلی سیٹل ڈاؤن. آبادی بھی بڑھتی جا رہی ہے, چیزوں میں لوگوں کو کنجیشن بھی ہو رہی ہے, گاڑیاں بھی بہت زیادہ سڑکوں کے اوپر ہے, کافی چیزیں ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب, سر آپ کا صوبہ بھی بڑا متاثر ہوا ہے, نہ صرف آپ کا صوبہ بلکہ گلگت بلتستان بھی بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. ایون یہ کہ آزاد جموں کشمیر میں ہم نے دیکھا وہاں پر بھی مسائل ہیں, بڑے چیلنجز ہیں اور بڑے کچھ چیزوں کا میں نے بھی اپنے ابتدائیے میں اشارہ دیا. آپ کی نظر میں یہ وجہ کیا ہے؟ کیا کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کو ہی اس کا ذمہ دار قرار دے دیں, یا کچھ ہمارے بھی کچھ ایشوز ہیں؟ نہیں, میرے خیال سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں ہے. ہماری اپنی غفلت بھی ہو سکتی ہے, اور جو گلوبل وارمنگ ہے وہ تو بڑے عرصے سے یہ ایشو چل رہا تھا, پوری دنیا اس کے لیے تیاری کر رہی تھی, لیکن ہم جو ہے نا دیکھیں ہم نے اس چھوٹے سے صوبے میں جب بلین ٹری سونامی کا پروسیس شروع کیا تو اس پہ بڑی مذاق شروع ہوا, ایک دم اس کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کی گئی, بڑے اس کے خلاف حملے ہوئے کہ جی اس میں کرپشن ہو رہی ہے, اس میں یہ ہو رہا ہے. بہرحال لیکن ایک چھوٹے صوبے نے اس کو ریئلائز کیا تھا کہ گلوبل وارمنگ کے کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اگر اس وقت ساری حکومتیں سیریس لے لیتی اس چیز کو اور پاکستان میں زیادہ سے زیادہ جنگلات بڑھا لیتے تو آج یہ صورتحال نہ رہتی. پھر بدقسمتی سے بیچ میں جو 6-7 مہینے کے جو نگران حکومت رہی خیبر پختونخوا میں, انہوں نے جس بے دردی کے ساتھ جنگلات کو کاٹا تو میرے خیال سے تاریخ میں اتنا بڑا ظلم کبھی نہیں ہوا ہوگا, اور یہ اس کی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ کتنے جنگلات کاٹا اس وقت, اور یہ وہ بہ کے اب آ رہے ہیں. یعنی کہ آپ کی گورنمنٹ کو بھی ایک عرصہ ہو چکا ہے, لیکن ابھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ جی وہاں پر بارش ہوئی اور اوپر سے جو ہوا تو اس کے اندر جو بہ کے آ رہی ہیں تو کٹی ہوئی لکڑیاں بھی وہاں پر بہ کے آ رہی ہیں جو ٹمبر مافیا کے پاس تھی. یہ بہت 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 دیکھیں ٹمبر مافیا ہر دور میں رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج ہم بڑے وہ بن گئے کہ ہمارے دور میں نہیں کٹائی ہو رہی ہے. میں بالکل اس چیز کو مانتا ہوں کہ غیر قانونی کٹائی ہر دور میں ہوتی رہی ہے, اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے. لیکن یہ کہ اس میں سزائیں بھی ہوتی رہی ہیں, جب حکومت کو پتہ چلتا ہے اس کی انکوائریاں ہوتی ہیں تو اس میں. لیکن نگران دور میں تو بالکل آزادی رہی نا. میں ہمارے گھر کے سامنے سے بھرے بھرے ٹرک گزرتے تھے, لوگ پوچھتے تھے یہ لکڑیاں کہاں سے آ رہی ہیں, کہاں جا رہی ہیں, لیکن اس وقت تو دیکھیں کوئی پوچھتے, ہم تو خود چھپتے پھرتے تھے, ہم پوچھ بھی نہیں سکتے تھے. لیکن یہ ہے کہ یہ اس کی انکوائری ضرور ہونی چاہیے کہ اس دور میں بہت زیادہ کٹائی ہوئی. اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ حکومت کی مرضی سے ہوا یا حکومت, لیکن جن لوگوں نے بھی کی ہے یہ ٹمبر مافیا ہر اس کمزور وہ اسٹرکچر ہوتا ہے گورنمنٹ کا, اس سے بڑا فائدہ لیتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جی ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو میرے اس وقت نگران دور میں ہر بندہ اپنے اپنے اس پہ لگا ہوا تھا, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے جنگلات بوئے تھے, جو تحفظ دیا تھا, وہ بڑے بے دردی کے ساتھ کٹے ہیں. اور یہ ایک اس کے لیے کوئی ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ ایک تو بالکل کچھ عرصے کے لیے تو بالکل پابندی لگے کہ کوئی بھی لکڑی نہ کاٹے. پوری دنیا کے اندر آپ جائیں, یورپ میں جائیں, یہ جو الماری جو آپ کے دروازے ہیں, جو آپ کے کھڑکیاں ہیں, یہ بالکل ایلومینیم سے بن رہی ہیں. ہم جا کے نا لکڑیاں کاٹ کے لگا رہے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے نا دروازہ جو لکڑی کا خوبصورت ہو. تو اور یہ چیزیں جو ہے نا, یہ میرے خیال سے اگر یہ ساری حکومتیں مل کے یا گورنمنٹ مل کر ایک ڈیسیجن لے لے, اس پہ بالکل بین لگا لے, یہ میرا جنگل, یہ حکومت کا جنگل, یہ صوبائی جنگل, کوئی بھی ایسے جنگل نہیں ہو, تمام لکڑیاں جو ہے نا اس پہ پابندی لگ جائے. ایون گھر کے اندر جو درخت ہے نا اس پہ بھی پابندی لگے کہ جب تک وہ اجازت نہ لے اس پہ شام تک نہ کاٹے. بالکل ایسے ہی ہے, تب جا کے یہ ملک بنے گا. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ہم دیکھیں ندی نالوں کے کنارے
آپ کی جو آبادیاں بنتی ہیں ندی نالوں کے کنارے جب آپ اس کو منع کرتے ہیں کہتے ہیں جی دیکھیں روزگار چھینی جا رہی ہے. ابھی ریسنٹلی سوات کا جو واقعہ ہے اس کے بعد علامین گنڈاپور صاحب نے اعلان کیا کہ جی یہ ختم کریں سارے تجاوزات. اچھا. تو ان کے خلاف ایک محاذ شروع ہوا. پھر وہی میڈیا پھر جاتا رہا, لوگوں سے انٹرویو کرتا رہا, انہوں نے کہا جی دیکھیں ہم سے چھینا جا رہا ہے, ہم سے چھت چھینی جا رہی ہے, ہم سے یہ تو دیکھیں پولیٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ذرا وہ ہو جاتے ہیں پھر. لیکن میں اگین کہتا ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, یہ سارے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ایک ڈیسیجن تو لیں نا. بالکل ایسے ہی. چلیں اس ملک کو ہم نے کیسے چلا رہا ہے. کراچی کا ایشو کب سے 82-83 میں پڑتا تھا کراچی میں, 82-83 میں کراچی میں پڑتا تھا. اس وقت بھی جب بارش ہوتی تو گاڑی پھنس جاتی تھی. صدر میں ایک دفعہ خود پھنسا تھا, وہ سوزوکی وین تھا میرے ساتھ اور کوئی دوست ہے. آج بھی یہی سچویشن ہے, پھنسے رہے پوری رات, وہ وین وہیں پہ کھڑی رہے. آج بھی وہی سچویشن. تو میرے خیال سے ہمیں تھوڑا بہت جو ہے نا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. سینیٹر صاحب, کراچی سے تعلق ظاہر ہمارا بھی ہے, آپ کا بھی رہا ہے, اور ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا, واقعات مختلف ہیں, کہیں پر ٹمبر مافیا ہو, کہیں پر آبادکاری ہو دریاؤں کی گزرگاہوں پر, کہیں پر باقی ایشوز ہوں, لیکن کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک ایشو ایک ہی ہے, گلوبل وارمنگ, کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں انپریڈکٹیبل رین, اور وہ ایسی بارش جس کو پریڈکٹ بھی نہیں کیا جا پا رہا. محکمہ موسمیات کو اس میں دوش دیں یا کس کو کہیں, آپ کی نظر میں وٹ کین بی دا ریزن, کیا ایشوز ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ویدر کو فورکاسٹ کرنا بہت ایک کمپلیکیٹڈ کام ہے, اور اس کے لیے دنیا میں سپر کمپیوٹرز لگائے گئے ہیں بہت ساری جگہوں پہ, اور بہت مہنگے سپر کمپیوٹرز ہیں جو ویدر پیٹرنز کو اسٹڈی کر کے پھر پریڈکٹ کرتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. ابھی مثال کے طور پہ ابھی آپ کو یاد ہے کہ اسلام آباد میں اس وقت ایک وارننگ جاری ہوئی ہوئی ہے, اگلے 4 دن کی ہے کہ آپ ٹریل پہ نہ جائیں, وہاں پہ فلڈنگ کا چانس ہے. تو لیکن حالانکہ رین اتنی ہوئی نہیں ہے, لیکن وارننگ ہے. ہو سکتا ہے ان محکمہ موسمیات کو نظر آ رہا ہو کہ شاید کوئی پرابلم ہے, لیکن اس کو ایکوریٹلی پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. پھر جہاں تک بات ہوئی ہے کہ درختوں سے ریلیٹڈ, اب دیکھیں اگر 10 بلین ٹری سونامی کا ورڈ یوز کیا گیا, اور اگر 10 بلین تو چھوڑے, میں کہتا ہوں 100 ملین بھی اگر لگ گئے ہوتے نا تو یہ مسئلہ نہ ہوتا. اور 13 سال سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خیبر پختونخوا میں ہے, سب سے زیادہ بڑے جو جنگل ہیں وہیں پہ ہی ہیں. اور ادھر میں خود دیکھتا ہوں, میں تو وہاں پہ بہت فریکوینٹلی وزٹ کرتا ہوں ناردرن ایریاز کو, تو میں نے خود دیکھا ہے کہ یہ وہاں پہ ٹمبر مافیا از ایکٹیو. آپ کوئی کسی کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, ان کا گلگت بلتستان میں بھی ہے. اور وہ یہ لیکن وہ شوکت صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ نگراں حکومت کو دوش دے رہے ہیں اس کا. دیکھیں گے, میں نگراں حکومت نے بھی ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہو سکتا ہے انہوں نے کیا, ہو سکتا ہے نہ کہ. بات یہ ہے کہ 13 سال میں تو اگر آپ نے کوئی پودا لگایا ہے تو وہ تو بڑا ہو جائے گا نا. اگر آپ نے 1 بلین یا 10 بلین آپ نے پودے لگائے تھے اور 90% 80% سکسیس ریٹ ہے, تو آپ سوچیں نا کتنا درخت جنگل ہوتا ہے, اس ملک کا ٹیمپریچر چینج ہو جاتا. بات یہ ہے کہ بہت سارے اس طرح کے معاملات ہوئے, لیکن ایکچولی ان ریئلٹی ڈیلیور نہیں کیا گیا. پھر ڈرینیج کی بات ہوئی. آپ دیکھیں ڈرینیج, ہمیں دنیا میں کہیں جا کے ڈرینیج کا سسٹم اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اسلام آباد کا ڈرینیج دیکھ لیں, اتنا زبردست چلتا ہے اسلام آباد کا ڈرینیج, کہیں پہ پانی نہیں کھڑا ہوتا, بہت ریئر ہے. نالے کے قریب آپ چلے جائیں, کہیں پہ فلڈ آ جائے تو اس کا چانس. جیوگرافی کا اس سے فرق پڑتا ہے. جیسے کراچی کی اگر میں بات کروں تو وہ ایک کراچی میں تو کم چانس ہونا چاہیے نا. دیکھیں کراچی میں کوئی تو, کراچی میں ملیر ندی ہے اور وہ کینجر لیک ہے, اور مطلب جہاں سے پانی آ رہا ہے, اس کے علاوہ تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی باہر سے سورس نہیں ہے سوائے بارش کے. جی. تو اب بات یہ ہے, اور لاہور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے, ہم نے وہاں پہ ڈرینیج سسٹم اتنے اچھے لگائے ہیں کہ وہاں پہ نہیں, اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے کہ 4 دن پانی کھڑا رہے. پانی کھڑا ہو جاتا ہے اگر بہت زیادہ فلڈنگ ہو جائے, لیکن بائی اینڈ لارج اگر شہر کا ڈرینیج سسٹم اچھا ہے تو وہ پانی نہیں کھڑا ہوگا اتنی آرام سے. میں یہ بنیادی طور پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں بات کو. اور ہمیں دیکھیں, ہمیں ایک اور یہ بھی ضرورت ہے اب, کیونکہ یہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا, کہ ہمیں اب یہ جو ہم نے تھریٹ الرٹ ہے نا, اس کا جس کے تھریٹ کا پہلے ارلی وارننگ ہوتی ہے, وہ سسٹم جو لگانے تھے خیبر پختونخوا کی حکومت نے وہ لگائے نہیں. وہ سسٹم آیا اور وہ ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا. اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کبھی بھی آ سکتا ہے. اگر اس تھریٹ سسٹم اگر ایکٹیویٹ ہوتا تو شاید آپ زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کو پریپیئر کر سکتے تھے کہ آپ نے ان کو ایویکویٹ کرنا ہے اور ان کو بچانا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اور پھر ظاہر ہے ہمیں دیکھیں ایک اور یہ جو لالچ ہے نا, لالچ, یہ جو ان لمیٹڈ قسم کی یہ جو ہوس ہے نا پیسے کمانے کی, یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے یہ جو اس ملک میں تباہی آ رہی ہے, کہ پیٹ ہی نہیں بھرتا. مطلب جنگل پہ جنگل کاٹ رہے, شرم ہی نہیں آتی
کہ یار آپ یہ ہمارے آنے والی نسلوں نے اس ملک میں رہنا ہے نا, آپ سارے جنگل کاٹ کے صرف جنگلوں تک معاملہ نہیں ہے, بلکہ میں شرمیلا صاحبہ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ پہاڑیوں کو کاٹ کاٹ کے یہاں سے جو ہے وہ ان کو بھی یوز کیا جاتا ہے, کرش یہاں سے لیا جاتا ہے, مارگلا سے آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے, حالانکہ پابندی کے باوجود. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ شرمیلا صاحبہ کہ یہ ایک بڑا ایشو ہے, مطلب یہ آپ کراچی سے لے کے ملک کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک اگر دیکھیں تو کیا ہماری جب لرنڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا ریئلائزیشن کا ایشو ہے یا انفورسمنٹ نہیں ہے, کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ کام اسی طریقے سے جاری و ساری ہے؟ ستی صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سالوں پہلے ہم بات کرتے تھے کہ جی کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور اس کے اثرات پاکستان پہ آ سکتے ہیں, وی شوڈ ٹاک اباؤٹ اٹ, اور اس وقت وہ عذاب ہمارے سر پہ آن پڑا ہے. اور مطلب دس از ناٹ این ایشو, دس از ناٹ اے پرابلم دیٹ وی آر گوئنگ ٹو فیس ان فیوچر, دس از اے پرابلم دیٹ وی آر فیسنگ رائٹ ناؤ. آپ کے پی کے کا حال اس وقت دیکھیں, 2022 کے فلڈز کا آپ آج سندھ کے اندر دیکھیں, کیا بارش کے نتیجے میں جو تباہی ہوئی تھی. جی کہ میں آپ کو وہ تکلیف دہ کہانیاں سنا نہیں سکتی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ نیچر وائز اتنا بگاڑ کر دیا. ہم گرین ہاؤس امیشنز نہیں کرتے ہیں, ہماری تو گرین ہاؤس امیشن لیس دین 1% ہے, لیکن ہم نے مینگروز تباہ کر دیے, ہم نے درخت کاٹ دیے, ہم نے پہاڑ کاٹے, ہم نے چیزیں کاٹی, ہم نے نیچر کا رستہ جو ہے وہ خراب کر دیا ہے. ہم نے جو نیچر کی چیزیں ہیں جو ہمیں بچا سکتی تھیں, ہم نے درخت کاٹ کے, ہم نے گلوبل وارمنگ کے حوالے سے اب دیکھیں نا, ہمارے پاس جو شدید گرمی کی لہر آتی ہے, کراچی میں بھی آتی ہے, ہیٹ ویوز جو آتی ہیں, یا جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے, یا پھر شدید بارشیں ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں سیلاب آ جاتا ہے. دیز آر تھنگس جس کے بارے میں ہم سوچا کرتے تھے کہ جی کلائمیٹ چینج ہوگا تو اس کے یہ منفی اثرات ہوں گے. وی آر فیسنگ دیم ہیئر رائٹ ناؤ. اچھا, سندھ نے, کیونکہ میرا سندھ سے تعلق ہے اس لیے میں اس کی تعریف نہیں کر رہی, اور میرا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے اس لیے میں نہیں کہہ رہی, لیکن سندھ نے کچھ پرو ایکٹیو کام بھی کیے جو باقی صوبوں کو کرنے چاہیے. 2022 کے سیلاب کے بعد جو سیلاب زدگان تھے ان کے لیے ہم نے کلائمیٹ ریزسٹنس گھر بنا کے دیے تاکہ آئندہ آنے والے سیلابوں میں وہ گھر نہ بہیں. کیونکہ اگر آپ بناتے جائیں گے اور سیلاب آتے جائیں گے اور بارشیں ہوتی جائیں گی, پھر بار بار آپ کہاں سے بنائیں گے, وہ وسائل نہیں ہیں اور پھر لوگوں کی جانیں جاتی ہیں. تو یہ چیزیں اب ہمیں کرنی پڑیں گی. لیکن ایک چیز ہے, the question is, وہ I understand 2022 کا کہ وہاں پر وہ تقریباً 6-8 مہینے تک پانی کھڑا بھی رہا تھا اور اس کا پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کو کس طریقے سے بھیجا جائے. لیکن اگر اربن ایریا میں ایشو یہ ہوگا ایز آف ناؤ, ابھی کی میں سچویشن بتاؤں آپ کو کہ یونیورسٹی روڈ کی مثال لے لیں, شارع فیصل کی مثال لے لیں, راشد منہاس روڈ ہو گیا, میٹھا در, کھارا در, مختلف علاقے ہیں جہاں کی ہم بات کریں, نارتھ ناظم آباد, غریب آباد, سہراب گوٹ, یہاں پر سب جگہوں پر اس وقت پانی موجود ہے. پلس دا ایشو از کوآرڈینیشن, یعنی کہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے اور 1122 ان کے اندر بھی آپس میں رابطوں کا فقدان ہے. لوگ سڑکوں پر ابھی بھی, جب میں آپ سے بات کروں, پھنسے ہوئے ہیں اینڈ دے نیڈ ریسکیو. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سارٹ کرنے کی ضرورت ہے. ستی صاحب, ایک تو ہمارا جو ریسکیو کا نظام ہے نا, وہ اس میں بہت زیادہ بہتری آنے کی ضرورت ہے. لیٹ می بی ویری ویری کیٹیگورک اباؤٹ اٹ. اب یہاں پر جب پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو یہاں پر جو ریسکیو کی جو ایمبولینسز ہیں, چیزیں, یہ کہاں سے جائیں گی؟ جب پانی کھڑا ہوا ہے, ٹریفک جیم ہے, کہاں سے جائیں گی؟ وی نیڈ سسٹم کہ ہمارے پاس ہیلی کاپٹر کی ریسکیو کے لیے ہو. ہمارے پاس نہیں ہے نا, نن آف دا پروونشل گورنمنٹس ہیو اٹ. یہ آپ نے بھی دیکھا کے پی کے اندر جو بیچارہ گیا تھا ہیلی کاپٹر, وہ کریش ہو گیا. اب وہ پرانا ہوگا, جو بھی ایشوز ہوں گے وٹ ایور. تو دیکھیں نا, یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کوآرڈینیشن. اچھا, میں آئی ایم نیور بین اے فین آف, میں نے 2010 کے بھی سیلاب میں ان کو دیکھا, این ڈی ایم اے کو, میں نے 2022 میں بھی دیکھا. آئی ایم ناٹ اے فین آف دیم. میں اس ڈبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہتی کہ کیا ایشو ہے کیا نہیں. ہم مر گئے مانگ کے کہ مچھر دانیاں دے دو, فلاں دے دو چیزیں. وہ کوآرڈینیشن ہی نہیں ہو پائی, وہ جب تک آئے جب تک بہت سارے نقصان ہو چکا ہوتا. لیکن خیر, اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم کسی کی اس وقت برائیاں کریں. بات یہ ہے, لیکن یہ بارشیں ہوتی رہیں گی ستی صاحب, یہ بارشیں ہوتی رہیں گی, اور یہ کلاؤڈ برسٹ بھی آتے رہیں گے, اور یہ پریڈکشن بھی ہے نا. اب تو یہ پریڈکشن ہے کہ اندرون سندھ کے اندر کلاؤڈ برسٹ ہوگا. ہاؤ ڈو وی ڈیل وتھ دس؟ ہمیں پرو ایکٹیو اپروچ کر کے ہمیں ہاؤ ڈو وی سیو پیپلز پریشیس لائف. دیکھیں, سڑکیں بن جائیں گی, فصلیں دوبارہ کھڑی ہو جائیں گی, لیکن لوگ واپس نہیں آئیں گے. وی ہیو ٹو سیو پریشیس لائفز. اس پہ بیٹھ کے ایک جامع پروگرام آج بنائیں, اس کو امپلیمنٹ
یہ کیا ہم جنگیں لڑے. میں کہتی ہوں دہشت گردی میں جو جانیں جا رہی ہیں اور جو ہو رہا ہے اس سے زیادہ جانیں آپ کی یہاں سیلاب میں چلی جاتی ہیں, بارشوں میں چلی جاتی ہیں. آپ لوگوں کو تو بچائیں خدارا. دس از کرمنل. اور مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے. اب ٹی وی اب میرے سامنے لگا ہوا ہے, اس میں آ رہی ہیں چیزیں, جو سائٹس ہیں جن کے پیارے پھنسے. مائی اون ہسبینڈ اسٹک ایٹ شارع فیصل فار دا لاسٹ 6 hours. وہاں ٹریفک جیم ہے, ٹریفک نظام بند ہے. ہی از دیر ان دا کار فار دا لاسٹ 6 hours. اور وہ ٹریفک 1 inch نہیں بڑھی ہے. اور وہ اگلے 6-7 گھنٹے تک گھر آنے کا کوئی نام و نشان نہیں. تو ذرا پیپل جن کے لوگ پھنسے ہوئے, پریشانی ہے, یہ شدید پریشانی کا عالم ہوتا ہے. بچہ میرا پوچھ رہا ہے کہ میرا ویئر از مائی فادر. بات یہ ہے کہ چیزوں کو بہت تیزی سے درست کرنے کی ضرورت ہے. درست کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کلائمیٹ ریزسٹنٹ فیصلے کرنے پڑیں گے. کہ ہمیں پتہ ہے بارشیں ہونی ہے, یہ بڑی بڑی شاہراہیں پھنسنی ہیں, نالے چوک ہونے ہیں, ان کو کریں. ادھر جو تجاوز ہوا ہے وہاں پر جو تجاوزات انکروچمنٹس ہوئی ہیں اور تجاوزات ہوئی ہوئی, ان کو ہٹائیں. آپ نالے بڑے کریں کیونکہ پانی کہیں سے تو گزرے گا نا. ٹھیک ہے. اگر پانی گھروں کے اوپر سے گزرے گا تو تباہی ہوگی. ایسے ہی ہے. اب یہ ریور بیڈز کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, سالوں سال سے بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارے آباؤ اجداد یہ گھر بنا گئے تھے, ہم کیوں اٹھیں. نہیں, this needs to be sorted. لیکن پہلے ریلیف اینڈ ریسکیو, لیٹس سی واٹ ہیپنز. اب اسکول کل بھی بند کرنے کا کہہ دیا گیا سندھ میں. شوکت یوسف زئی صاحب یہ فرمائیے کہ اب مزید بھی اسپیل آنے, چیئرمین NDMA نے اس متعلق بتایا. چلیں محکمہ موسمیات کے ساتھ یہ پریڈکشنز وغیرہ تو ہو رہی ہیں, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ کیا اب اس کے لیے ارینجمنٹس صوبائی حکومت کیا سوچ رہی ہے, کس طریقے سے اب لوگوں کو محفوظ رکھا جائے گا, کیا ارینجمنٹس کیے جائیں گے اب؟ دیکھیں اس وقت تو کافی مشکلات ہیں, کیونکہ 5-6 اضلاع تو ایسے ہیں جیسے بنیر, شانگلہ, بٹاگرام, مانسیرا اور لوئر دیر, سوات. اس میں کافی صورتحال. اب تو سوابی میں بھی ہے نا, سوابی میں بھی صورتحال آج بڑی خراب رہی ہے. اور CM صاحب وہاں پہنچ چکے ہیں. اسی طرح یعنی یہ پہلی دفعہ یہ کہ جو امدادی ٹیمیں تھی یا جو ریسکیو 1122 تھا, یا ان کا ریسپانس تو اچھا رہا. لیکن بات یہ کہ وہ نقصان تو ایک دم پورا نہیں ہو سکتا ہے نا, کہ آپ کہیں کہ جی وہ امدادی ٹیمیں پہنچ گئے تو گھر بھی کھڑے کر دیں اور وہ جو دکانیں تباہ وہ بھی صاف ہو جائیں. وہ تو ٹائم لگے گا. نقصان جو ہو گیا اس کو ظاہر ری بلڈنگ میں ٹائم لگے گا. میرا کوشچن یہ تھا کہ اب فردر جو اس طرح کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, پیش بندی کے لیے یا لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے؟ دیکھیں اس میں ہمارا جو سب سے بڑا جو ایشو آتا ہے نا, وہ ہمارے پہاڑی علاقوں میں وہ بجلی گرنے کا آتا ہے, جس کو کلاؤڈ بسٹ آپ کہتے ہیں. ہمارے آسان لفظوں میں ہم کہتے ہیں بجلی گر گئی. تو یہ جو بجلی گرنے والی سچویشن ہے, یہ کسی جگہ آپ کو پروڈکشن نہیں ہو سکتی ہے کہ جی بجلی اب گرے گی اور فلاں جگہ پہ گرے گی. اب یہ جو پیر بابا کا ایریا ہے نا, اب یہ دیکھیں تو میرے خیال سے 100 سالوں سے ہے نا, بازار ہے. تو یہاں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پانی اس طرح یہاں بازاروں میں آئے گا, سونے کی دکانوں کو باہر لے جائے گا. تو یہ اس طرح کی سچویشن یہ انپریڈکٹیبل ہے. اور ہمارے چونکہ پہاڑی علاقوں میں یہ بہت زیادہ کلاؤڈ بسٹ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں, اور وہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. اس کا یہ نہیں ہوتا شہری علاقوں میں بھی ہو رہے ہیں, بٹ دیر آر ٹو ڈفرنٹ تھنگز. کلاؤڈ برسٹ ہونا اور بجلی گرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں نا. جی نہیں, مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو فلش فلڈ ہوتا ہے نا, تو اس کا جو اثرات اب ہے نا, اب وہ شہروں تک آ گئے ہیں. جی بالکل. اب یہ نہیں رہ گیا کہ جی آپ, یہ میں عرض کر رہا ہوں. تو اس کے بہت سارے ریزنز تو ہیں, لیکن ان ریزن کو اس وقت تو آپ کرٹیل نہیں کر سکتے, نہ ختم کر سکتے ہیں. اس کے لیے تو ایک لانگ ٹرم پالیسی ہونی ہے اور بے رحم پالیسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن جو اس وقت تک نقصانات ہوئے ہیں, میرے خیال سے اب یہ کہ جتنی وفاقی حکومت ہے, صوبائی حکومت ہے, مل کے بحالی کا کام جو ہے وہ سب سے لازمی ہے. بالکل. دنیا بھر میں قدرتی آفات آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں گاڑیاں ہوا اڑا کے لے جاتی ہیں, لیکن جو کہ ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ دوبارہ اپنے آپ کو ری بلڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ اس وقت لوگ پریشانی میں ہیں, تو میڈیا بھی یہ رول ادا کرے. کم از کم حکومتیں جو ہیں, یعنی علی امین گنڈاپور نے تو کل یہ کہا ہے کہ اگر وفاق یا کوئی اور صوبے میری مدد نہیں کرتے تو میں ایک گھر بناؤں گا جو بھی میرے ساتھ ہے. تو کم از کم دیکھیں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. بالکل سب کی ذمہ داری, وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. اس پہ سینیٹر صاحب سے بھی میں نے جواب لینا ہے, لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد بریک کے بعد پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے. انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2025 منظور کر لیا گیا ہے اور اس پہ اپوزیشن کے کنسرنز ہیں. شرمیلا صاحبہ, آپ کا اس میں کیا ہے اسیسمنٹ؟ یہ ٹھیک تھا,
وقت کی ہم ضرورت تھی، جس طریقے کے چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے انسداد دہشت گردی کے لیے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. آپ کی کیا یا پیپلز پارٹی کی اس پر کیا رائے ہے؟ دیکھیے، میں ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو، پیپلز پارٹی کبھی بھی ہول ہارٹیڈلی اس بل کو سپورٹ نہیں کرے گی. ہم نے اس کو بہت واٹر ڈاؤن کیا ہے، بہت زیادہ واٹر ڈاؤن کیا ہے، اور پیپلز پارٹی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے مختلف کمیٹیز کے اندر کہ مطلب شاید اس سے بہت زیادہ سخت ہوتا، لیکن ہم جس قدر اس کو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بہتر اس میں بہتری لا نہیں، لیکن ابھی 3 مہینے کا ٹائم ہے، کسی کو بھی اٹھایا جا سکے گا، پھر اس کو فردر ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. آئی تھنک غیر معمولی حالات میں جو اس وقت پاکستان کے اندر ہیں، آپ بلوچستان کا حال دیکھیں، آپ خیبر پختونخوا کا حال دیکھیں، اس وقت جو غیر معمولی حالات ہیں اس میں شاید یہ وقت کی ضرورت ہے. اور کوئی بھی قانون حرف آخر نہیں ہوتا نا، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. دس کین آلویز بی ریپیلڈ، اس میں امینڈمنٹس آ سکتی ہیں، حالات بہتر ہو جائیں تو اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے. صرف کوشش یہ ہونی چاہیے ان اداروں کی بھی جو اس قانون کو استعمال کریں گے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. ہاں، جو جرائم پیشہ لوگ ہیں بالکل پکڑیں، بالکل ان کو پکڑے، انویسٹیگیشن کریں، لیکن کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر دیکھیے، میڈیا آزاد ہے، ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں تمام چیزیں. سو آئی تھنک ایک چیک اینڈ بیلنس، ہر قانون دیکھیں، ہر قانون میں یہ ایک خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ مس یوز نہ ہو جائے. تو ہاؤ ڈو وی میک شیور کہ ایسا نہ ہو؟ افنان صاحب، ایز اے واچ ڈاگ آئی تھنک ہم سب دیکھ رہے ہیں، میڈیا بھی دیکھ رہی ہے، کہیں کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ پھر سامنے آ ہی جاتی ہے اور پھر اس کی تلافی بھی کرتے ہیں. افنان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی ٹائم باؤنڈ ہے، یہ کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ مزید سخت بھی ہو سکتا تھا، پیپلز پارٹی نے رول پلے کیا. تو یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ 3 مہینے کی پہلی مدت ہے اور اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے اگر کمیٹی جو قائم کی جائے گی وہ چاہے تو مزید سخت کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ اس بل کے اندر ایک سنسیٹ کلاز ہے. وہ سنسیٹ کلاز بیسیکلی وہ کلاز ہوتی ہے کہ یہ بل ان ایپلیکیبل ہو جائے گا اتنے ٹائم بعد. اوکے، تو یہ 3 سال کی اس کی سنسیٹ کلاز ہے، تو 3 سال بعد یہ ان ایپلیکیبل ہو جائے گا بل آٹومیٹکلی. 3 سال بعد اگست 2028. اوکے. اب یہ اس طرح کا بل ایک دفعہ پہلے بھی آ چکا ہے، اگر آپ کو یاد ہو 2014 میں یہی بل اسی طرح کا لایا گیا تھا اور اس میں 2 سال کی سنسیٹ کلاز تھی، اور پھر نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہوا اور پھر آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کو کنٹرول کر لیا گیا. تو ابھی بھی ہماری یہی خواہش ہے کہ ہم جو ہارڈ کور دہشت گرد ہیں ان کو پکڑیں، اور ظاہر ہمیں اپنے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور افسران ہیں اور جو باقی سارے ان کی بھی جانوں کی حفاظت کرنی چاہیے، کر رہے ہیں ہم. اب اس کی ضرورت ہے وہ یہ کہ دیکھیں، کسی بھی ملک کے اندر جو ان کا ایک بڑا اثاثہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کے ملک کے لیے اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں یا جان کی قربانی دینا چاہتے ہیں، ان کا کام ایسا ہوتا ہے جس میں ان کو دینی پڑ سکتی ہے. تو اب ظاہر اگر ہم یہ والا قانون نہیں بناتے مثال کے طور پہ، تو پھر بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہو رہے تھے جس کی وجہ سے آپ ان کو دہشت گردوں کو اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے نا کہ میں ایک اگر سٹیٹس کی بات کریں تو اس وقت سب سے زیادہ جو کنوکشن ریٹ ہے یا جہاں پر ہوتا ہے وہ ہے وہاں پر پنجاب میں، اس کے بعد پھر باقی صوبے آ جاتے ہیں. یہ 80 کی میں بات کر رہا ہوں. اور سب سے کم جو ہے یعنی کہ سنگل ڈیجٹ میں جو ہے وہ بلوچستان میں، حالانکہ سب سے زیادہ وہاں پر دہشت گردی ہوتی ہے، کورٹس بھی وہاں پر کم ہے. تو ان کی کیپیسٹی کیوں نہیں بڑھائی جا رہی یا وہ کیسے بڑھائی جا سکتی ہے، کیا کیا جا سکتا ہے اس کے لیے؟ دیکھیں، یہ تو ظاہر اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو ہے اس کو ہم نے اپڈیٹ کر دیا ہے. ایک تو ظاہر پنجاب میں زیادہ اس لیے بھی کیونکہ آبادی سب سے زیادہ پنجاب کی ہے. دوسری اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے اس قانون میں کہ یہ جس صوبے میں اپلیکیبل ہوگا اس صوبے کی کیبنٹ اس کو اپروو کرے گی پہلے، پھر یہ اپلیکیبل ہو جائے گا اس صوبے کے اندر. تو ہمارا اس کے اندر بنیادی آبجیکٹو یہی ہے کہ جو ایسے ہارڈ کور دہشت گرد ہیں جو اس کو ابیوز کرتے ہیں اس چیز کو کہ ظاہر آپ ان کو پکڑ، مطلب آرٹیکل 10 آپ کو الاؤ نہیں کرتا، یو ہیو ٹو بی پروڈیوسڈ ان 24 آورز ان فرنٹ آف اے میجسٹریٹ. تو یہ اب کیا یہ ہے کہ ایک ایکسیپشن ہم نے تھرو کی ہے جس کے اندر یہ ہوگا آرٹیکل 10 یہ اپلیکیبل، مگر 3 مہینے کے لیے کچھ لوگوں کے لیے یہ جو آپ ان کو ڈیٹین کر سکتے ہیں، اور پھر جو اگلی 3 ہے اس میں آپ کو پروڈیوس کرنا پڑے گا، بندے کو پروڈیوس کرنا پڑے گا. شوکت صاحب سے جواب لے لیتا ہوں. شوکت صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو میں رائے آپ کی جاننا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس صوبے میں اپلیکیبل ہونا ہوگا وہاں پر کیبنٹ اپروو کرے گی. تو آپ لوگوں کی سوچ اس وقت کیا ہے اس متعلق؟ ظاہر چیلنجز تو ہیں، فرنٹ لائن سٹیٹ ہے وہ بھی. قوانین سخت کرنے سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی،
دہشت گردی ختم کرنے کے لیے آپ کے لیے ایک حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے، اور اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے. دیکھیں ابھی تک جو یہ بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو پولیٹیکل لوگوں کے خلاف استعمال ہوتے رہے. کتنے عرصے سے آگ لگی ہوئی ہے بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، اس میں وفاقی حکومت نے کتنا رول پلے کیا ہے. کتنا دفعہ آپ کے وزیر داخلہ تشریف لا چکے ہیں خیبر پختونخوا اسپیشلی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، کتنی دفعہ لائزان رکھا ہے انہوں نے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، یہاں پہ آپریشنز ہو رہے ہیں، یہاں پہ فوج لڑ رہی ہے، فوج دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، ایک قربانیاں بھی دے رہی ہے، ایک اپنے جگہ وہ ہے. لیکن آپ نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک یہ تھا کہ آپ افغانستان سے بات کرتے، آپ 2 مہینے بعد جا کے ایک بات کر کے پھر واپس خاموش ہو جاتے ہیں. اس کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو وزیر خارجہ آپ نے رکھا اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بنایا، دوسرا وزیر داخلہ آپ نے بنایا اس کو آپ نے کرکٹ بھی حوالے کر دیے. تو اتنے نان سیریس. باقی بھی اور بھی لوگ ہیں، طلال چودھری صاحب بھی ہیں، خٹک صاحب بھی ہیں، یہ بھی ہیں. نہیں، طلال چودھری صاحب ہیں، بالکل ہیں، لیکن ان کے پاس وہ اختیارات نہیں ہے جو نہیں. لیکن میرا ایک سوال یہ تھا کہ کیبنٹ جو ہے وہ اپروول دے گی اس متعلقہ صوبے کی، تو اس پر آپ کی سوچ کیا ہے؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو میرا کیا خیال ہے، میں تو اس کیبنٹ میں ہوں بھی نہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ تو لیکن ہے تو آپ کی جماعت کی حکومت نا. نہیں میری جماعت ہے، لیکن میں اس پہ ابھی اس طرح نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ ظاہر فیصلہ تھا میرے علی امین گنڈاپور صاحب نہیں کرنا ہے. اس وقت وہ سوابی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو مشکل صورتحال ہے اس وقت وہ ان سے نمٹ رہے ہیں. چلیں اور اللہ ان کو کامیابی دے. بالکل 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 ٹھیک ہے. ہم سب مل کر جہاں بھی مسئلہ ہے، چاہے وہ کراچی میں ہو، چاہے وہ لاہور میں ہو، چاہے. وقت ہمارا ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ شوکت یوسف زئی صاحب، ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب اور شرمیلا فاروقی صاحبہ. بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد کنکلوڈ کریں. ویلکم بیک ناظرین کرام. اور گلگت بلتستان سے لے کے کراچی تک بارش کا لوگوں کو سامنا ہے، اور بارش کے نتیجے میں اربن فلڈنگ کا کہیں پر اور کہیں پر ویسے سیلاب جو کہ کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں ہو رہے ہیں. اور اس کے عوامل بہت سے، کچھ تو قدرتی عوامل ہیں، کچھ ایسے عوامل ہیں جن پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو کہ مین میڈ پرابلمز ہیں اور ان کو سارٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.